बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर और चैलेंज देखा जाए तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। हुकूमत महंगाई का ज़िम्मेदार आलमी मार्केट को करार देती है। हमें देखना यह है कि आया कि वाकई आलमी मार्केट की ज़िम्मेदार है मुल्क में महंगाई की, या इसमें नाअहली का फैक्टर है और पॉलिसियों का भी कोई फैक्टर है। इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इकानमिस्ट डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शिरानी, हमारे रिपोर्टर हैं और अफरात ज़र और महंगाई को लम्हा व लम्हा ये रिपोर्ट करते हैं। ताहिर, वजह क्या है? और इस वक्त अगर हम 3 साल को देखें, समअप करें, 3 साल से थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया है, तो कितनी महंगाई हो चुकी है, ख़ासकर जो आम आदमी को मुतासर करती है। एनर्जी प्राइसेस हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। हर चीज़ देसी ज़बान में कहें तो लत्ता, कपड़ा, रोटी सब कुछ महंगा हो गया है। तो कितना इम्पैक्ट आया है और लोगों की आमदन भी बढ़ी है, जिस तरह हुकूमत कहती है कि आमदन भी बढ़ गई है। देखें, जब अगस्त 2018 में हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, तो जब लीग की हुकूमत का आखिरी साल था 17-18, तो महंगाई की एवरेज जो थी वो 4.68% थी। जो 20-21 ख़त्म हुआ है अभी, उसमें 8.9% एवरेज महंगाई रही है, यानी महंगाई में इजाफा हुआ है। जो बुनियादी चीज़ें उसमें बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो अब तक तहरीक इंसाफ हुकूमत जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है 5 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा चुकी है। गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हो चुका है। इसका जो इम्पैक्ट है आवाम पर वो 700 अरब रुपए से ज़्यादा का है। तो जब बिजली की कीमतें बढ़ती है, गैस की कीमतें बढ़ती है, तो उससे न सिर्फ बिजली का बिल और गैस का बिल ज़्यादा आता है, बल्कि उसके से महंगाई में भी इजाफा होता है, दीगर चीज़ें भी महंगी होती हैं। इसके साथ जो डॉलर है 123 पे था अगस्त 2018 में, अब 170 तक भी पहुंच चुका है। तो उसकी वजह से भी जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से भी महंगाई में इजाफा होता है। तो इसके साथ जो बाकी कुछ फैक्टर्स इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। जब प्रोडक्शन पिछले साल कम हुई थी, इस साल तो ज़्यादा हुई है, चीनी की भी और गंदम की भी। कितनी बड़ी है? पेट्रोलियम प्राइसेस भी अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 123 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच चुकी, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह। अगर हम 1.25 साल की सिर्फ बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में 159.44% तक इजाफा हुआ है 1.25 साल में सिर्फ। तो इससे भी महंगाई में इजाफा होता है, क्योंकि हम पेट्रोल इम्पोर्ट भी करते हैं और जब यहाँ पर भी एक पूरी चेन है, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है। तो इसके साथ जो प्रोडक्शन की भी मैंने बात की है कि उसकी वजह से पिछले साल हमारे इंटरनल इश्यूज़ थे, अब एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। इंटरनेशनली डॉलर बढ़ रहा है और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो बढ़ रही हैं, वो भी है। फूड इन्फ्लेशन में अगर हम बात करें अगस्त 2018 से और अब तक, तो जो चीनी की एवरेज जो प्राइस है वो 51 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो बढ़ी है, तकरीबन 100% इसमें इंक्रीज़ है। आटे का 20 किलो का थैला 450 रुपये महंगा हुआ है अभी तक तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में। इसी तरह अगर घी की हम बात करें तो उसमें भी 192 रुपये फ़ी किलो एवरेज प्राइस बढ़ी है, डबल से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें 100 से ज़्यादा इंक्रीज़, 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ बनता है। तो बुनियादी चीज़ें जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में हैं उसमें 100% या इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 300-400% तक भी इंक्रीज़ हैं अगर हम सुर्ख मिर्च की बात करें। तो इसी तरह एक बुनियादी जो चीज़ें हैं ये महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी, जिस तरह मैंने बिजली गैस की बात की, डॉलर की ऊंची उड़ान है, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। बाकी इसके साथ जो पैदावार हुई है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया है। तो हुकूमत के पास अब समझती है कि एक चैलेंज तो है महंगाई हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत के पास तोड़ क्या है इसका। ठीक है, ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले आप थोड़े से वो जो पब्लिक पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है वो भी ज़रा दिखा दें। कसम खुदा की हमारे किराए बिल नहीं पूरे होते, बेड़ा तबाह कर दिए लोगों ने, खुदा के ज़ालिमों ने। एक गरीब बंदा 20-25 हज़ार में क्या करेगा? एक पेट्रोल महंगा सिर्फ नहीं होता है, इसके साथ रोज़मर्रा की सब कुछ महंगा हो जाता है। आटा महंगा, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा। गरीब लोग हैं, किधर जाएं? हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमत से तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मैं ज़रा महंगाई में कुछ नज़र डाले, ज़रा सस्ती करे, गरीबी बहुत है। ये कीमतें कम करे बजाय कि इसको बढ़ाने के। जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डलवाए बगैर गुजारा नहीं है। पेट्रोल डलवाएंगे तो गाड़ी चलेगी, सवारियों से पैसे मांगे वो देती नहीं है बेचारी। तनख्वाहें बढ़े लोगों की तो वो भी पैसे दें, तनख्वाहें उधर ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी, अभी गरीब बंदे हैं, तनख्वाह साड़ी 15,000 16,000 है, लेकिन असी इससे ना गुजारा कर रहे हैं। कभी रोटी खा ली, कभी नहीं खाती। बस पहले भी आवाम इतनी पिसी हुई है, आप देखें 5 रुपए इसने बढ़ा दिए हैं। यकीन जाने कि खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। जी नाजरीन, आपने देखा पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। डॉक्टर साहब,
آپ نے طاہر شیرانی نے فگر بھی بتا دی ہے آپ کو، عوام کی بات بھی سن لی. جو حکومت کہتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے، عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہی فیکٹر ہے یا نااہلی بھی ہے، پالیسی اس قسم کی نہیں بنا سکے اور 3 سال کے دوران بار بار ٹیمیں بھی چینج ہوئی ہیں؟ وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ انفلیشن اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حکومت بڑی کامیاب حکومت ہوتی ہے جو آنیسٹی پہ بلیو کرتی ہے اور جو ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتی ہے، وہ بہترین حکومت ہوتی ہے. اس قسم کے جو سٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ عالمی منڈی میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو بھی وہ چیزیں جب درآمد ہو رہی ہیں تو اس کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا کہ جو وزیر صاحب نے یہ بات کہی تھی وہ یہ بھی کہہ دیتے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی بہت ڈپریشیٹ ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ مہنگائی نہ بھی بڑھے تو بھی جو بھی چیز ہم منگائیں گے اس کے لینڈڈ کاسٹ بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس بڑھے ہوئے لینڈڈ کاسٹ پہ جو ڈیوٹی وغیرہ دیتے ہیں آپ سوچیں کہ کتنا بلون سا ہو جائے گا وہ. تو یہ بات بھی اگر بتا دیتے تو اس کو میں کہتا کہ حکومت ٹرانسپیرنٹ ہے اور آنیسٹ ہے. لیکن حکومت کو نہیں چاہیے اس قسم کے باتیں کرنا. جو مسئلے مسائل ہیں آپ کے، جو آپ نے جن آڈینس سے آپ نے سب پوچھے بھی ہیں، ان کا ریئیکشن آپ دیکھیں. جو آپ کے طاہر صاحب تھے، انہوں نے بھی بہترین اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کیے ساری. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ حکومت کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو بات حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرن نہیں لینا چاہیے بار بار؟ نہیں، یو ٹرن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ عالمی منڈی میں چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس لیے مہنگائی ہے پاکستان میں. جی نہیں، ساتھ ساتھ آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو یہ تو ڈبل جس کو کہتے ہیں ڈبل ایجڈ تلوار ہے کہ ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھی ہے اور بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ڈی ویلیو ہو گیا ہے. تو یہ تو ڈبل امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہ حکومت ابھی تک، میرا اپنا یہ خیال ہے اور میں یقین میرا اس پہ بلیو بھی تھا کہ جب یہ چوتھے سال میں مالی سال میں داخل ہوئی ہے تو بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی تھی. ہر چیز ایک اپنے اسپیڈ پکڑ رہی تھی، ڈائریکشن صحیح تھا، بجٹ بھی صحیح تھا، اور میں نے بڑی تعریف کی اسی فائنانس منسٹر شوکت ترین کی بھی. لیکن جب سب چیزیں ٹھیک جا رہی تھی ایک دم سمندر میں طوفان آ گیا. یہ کس نے سمندر میں طوفان کریٹ کیا ہے؟ یہ آستین کے سانپ ہیں اس حکومت کے، اور ان کو تلاش کرنا چاہیے. فائنانس منسٹری کا پھر کیا رول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ فائنانس منسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں 3 سال میں کتنے وزیر خزانہ چینج ہو گئے، اور ابھی بھی جو نظر آ رہا ہے شوکت ترین صاحب کے پاس 6 ماہ تھے، ابھی تک ان کو سینیٹر نہیں بنایا گیا، اور اب 20-22 دن رہ گئے ہیں ان کے بھی، ابھی تک بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اگر ان کو 20-22 دن کے اندر سینیٹر نہیں بنایا تو پھر ایک نیا وزیر خزانہ لانا پڑے گا. تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ آیا ہے کہ بار بار اکانومی کی ٹیم آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک اتنا پاورفل ہے کہ فائنانس منسٹری اور پرائم منسٹر آفس کی باتوں کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ابھی تک تو شوکت ترین صاحب بہت ٹھیک کام کر رہے تھے، اور میں نے ہر پروگرام میں ان کو اپریشیٹ کیا ہے ان کے ایفرٹ کو. لیکن غالباً لگتا ہے کہ وہ بھی اب جو آپ نے کہا ہے کہ 20-22 دن رہ گئے ہیں اور ابھی دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے کہ وہ سینیٹر بھی بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمت ہار گئے ہیں، شاید وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. کیونکہ اگر میں وزیر خزانہ ہوتا میں تو پریشان ہو چکا ہوتا،
کیونکہ صرف قرضہ بڑھتا نہیں ہے ڈیویلیویشن کی وجہ سے، اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ بھی بڑھتا ہے. تو میرا تو سارا بجٹ جو میں نے پیمنٹ پڑتا ہے اور اب آپ کے پاکستان کی عوام پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ہمیں دیں گے؟ ہم شرانی صاحب سے پوچھتے ہیں، 2-3 اور ایشوز ہیں اس میں. شرانی صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو فیکٹر ہیں یہ سارا جاتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف، اسٹیٹ بینک کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. روپیہ ڈی ویلیو ہونا پہلی وجہ تھی پاکستان میں مہنگائی کی، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کا بھی اس میں بڑا فیکٹر تھا، اور شوکت ترین نے بھی کہا ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب بھی شاید مایوس ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے آپ کو پتہ ہے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. تو کیا اس پہ صورتحال؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حکومت کو کھلے دل کے ساتھ یہ تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ مہنگائی ہے، اور جو اصل وجوہات ہیں وہ بھی بتانی چاہیے. اب جہاں گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کی ہے، انہوں نے بات تو کہی ہے، اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ IMF کی پالیسی کو ٹو کیا جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک IMF پروگرام میں تو ہم ہیں، IMF پروگرام میں تو ہم ہیں، اور حکومت کا یہ موقف بھی ہے کہ IMF پروگرام میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو جب IMF پروگرام میں ہم رہیں گے تو بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے ہمارا اس میں بھی اسی طرح پھر ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے رہیں گے. گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے آرڈیننس بھی ہم دیکھتے رہیں گے کہ آتے رہیں گے، اور آتے بھی رہے ہیں ماضی میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ تو ہوتا ہے، یہ بڑی وجہ ہے مہنگائی میں اضافے کی. اور وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے 28 دن رہ گئے ہیں، 15 اکتوبر تک ان کے 6 مہینے پورے ہو جائیں گے. اگر وہ وزیر خزانہ نہیں بنتے، جن کے امکانات ابھی تک تو کم نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو اس صورت میں پھر ایک حکومت کو شاید ایک نیا وزیر خزانہ لگانا پڑے، یا اگر ان کو دوبارہ مشیر بناتے ہیں تو اس صورت میں پھر جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہیں یا جو دوسری کیبنٹ کمیٹیز ہیں ان کو چیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. اسلام آباد ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ایک اور بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب، جو ان امپلائمنٹ ہے اس کے فگر آئے ہیں، اور وہ بھی 5.8% سے 6.9% ہو گئی ہے. اور پاکستان میں جو PTI نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور ہمارا CPEC کا پروجیکٹ تھا، اس سے بھی بڑی امیدیں تھی کہ وہ بڑا کک آف ہوگا اور پاکستان کی عوام کو روزگار ملیں گے، لیکن وہ تو نظر آ ہی نہیں رہا. بلکہ اب CPEC کی اتھارٹی کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے واضح طور پر گزشتہ 2-3 روز قبل کہ CPEC پہ کام نہیں ہوا گزشتہ 3 سال کے دوران، اور چائنی سفیر نے بھی کہیں کہا ہے. تو پاکستان میں پھر کس طرح صورتحال پیدا ہوگی؟ اکنامک ایکٹیویٹی کیسے بڑھے گی؟ امپلائمنٹ کیسے آئے گی جب اتنا بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے CPEC کا $46 بلین سے زائد کا، وہی سست روی کا شکار ہے، اور چائنیز حکومت بھی کہہ رہی ہے اور CPEC اتھارٹی کے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. جب ہم IMF پہ جا رہے تھے تو اس وقت جتنی میٹنگ کر رہے تھے پرائم منسٹر، تو میں نے بالکل کہا تھا کہ سر آپ کے 2 فلیگ شپ پروگرام ہیں، 1 کروڑ نوکری دینا اور 50 لاکھ گھر بنانا. تو جب آپ IMF میں جائیں گے تو اس کو اپنے لسٹ سے نکال کر رکھ دیں، کیونکہ 1 کروڑ نوکری دینا تو دور کی بات ہے، جو آج لوگ روزگار ہیں ان کو برقرار رکھنا جو ہے یہ بھی ایک مشکل ہو جائے گا آپ کو. تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. آپ یقین کریں آج میرا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چائنا کو فرسٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور فرسٹریٹ کرتے کرتے آج یہاں تک ہم نے پہنچا دیا کہ تمام ڈپلومیٹک نارم کو چھوڑتے ہوئے چائنیز ایمبیسڈر نے جو بات کی ہے، ہمارے ایک لوکل اخبار ہے بزنس ریکارڈر، اس کا ہیڈ لائن لگا ہوا ہے کہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنا فرسٹریٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اگر کوئی مسئلے آ جائیں چائنیز کمپنی کے ساتھ میں تو ہم کس منسٹریز کے پاس جائیں. ہم جس منسٹریز میں جاتے ہیں وہ ہمیں اگلا منسٹری دکھا دیتا ہے. واٹ اے سیڈ افیئرز، واٹ اے سیڈ. مطلب یہ جو ایک ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہماری زبان نہیں تھکتی ہے یہ کہتے ہوئے سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی دوستی. اب ہمیں شاید اس لفظوں کا استعمال ختم کر دینا چاہیے. ہم نے اتنا فرسٹریٹ کیا ہے کہ آج
तमाम डिप्लोमेटिक नॉर्म को पार करते हुए उनके एम्बेसडर ने जो बातें की हैं, एक शर्म का मुकाम है। हम एज ए पाकिस्तानी हमें शर्म का मुकाम है ये, और मैं आज वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो पहले बताता रहा हूँ, लेकिन किसी ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि शायद हुकूमत वक्त की ये पॉलिसी हो कि फ्रस्ट्रेट किया जाए चाइना को। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गालिबन जो अभी जो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जी वो $3 बिलियन चाइना का जो है वो डेट पेमेंट जो है वो ड्यू है। हालांकि वो ड्यू जो है, और वो बातें कर रहे हैं कि जी हम उनसे बात करेंगे कि इसको कैसे इसको हैंडल किया जाए। ये ड्यू है 3 साल के बाद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जो चीजें 3 साल के बाद ड्यू है, उसको आज हमने शोर मचा दिया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में कोई चाइनीज कंपनी इसका रुख ना करे पाकिस्तान का। व्हाट इज सैड अफेयर्स। ठीक है, बड़ी डॉक्टर साहब बड़ी बात पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमारे पास टाइम कम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। ताहिर साहब, नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे फेक न्यूज़ की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि हुकूमत इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल लाना चाह रही है। और वक्फे के बाद हमारे साथ साबिक वज़ीर इत्तलात और मीडिया कमीशन के रुकन जावेद जब्बार साहब होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भी हमारे पास होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस हिस्से में हम बात करेंगे फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया कमीशन अथॉरिटी का एक बिल लाना चाह रही है और बज़िद है कि इस बिल को मंजूर कराया जाएगा। और उसकी वजूहात में सबसे अहम वजह वो बताती है फेक न्यूज़ की। और इसके साथ वो उनका ये भी मौक़िफ़ है हुकूमत का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मीडिया कमीशन बनाया था, उसकी रिकमेंडेशन थी, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी, उसकी बुनियाद पर यह बिल तैयार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर इत्तलात और इस जो सुप्रीम कोर्ट का मीडिया कमीशन था उसके अहम मेंबर थे जावेद जब्बार साहब। इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र बलोच साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का शोबा जो मीडिया है उसके सरबराह हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जावेद जब्बार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद जब्बार साहब, आपने ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का सारा जो मामला है वो देखा होगा और हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना होगा। हुकूमत जो कहती है कि फ़ेक न्यूज़ सबसे बड़ा मसला है, इसको रोकने के लिए ये हम लेके आ रहे हैं। और मीडिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ बनाई गई हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फ़ेक न्यूज़ होगी क्या, उसकी डेफिनेशन है क्या, और जो मीडिया कमीशन की रिपोर्ट थी आया उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि फ़ेक न्यूज़ या इस किस्म की जो भी चीज़ें हों उस पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना हो या 10 करोड़ रुपए जुर्माना हो, और आपकी इस बारे में राय है क्या? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपकी दावत का। सबसे पहले तो ये मैं वजाहत कर दूं कि मीडिया कमीशन जो सन 2013 में मुकर्रर किया गया था, 2 रुकनी पर मबनी था, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब और मुझ पर। मुझे शर्फ हासिल हुआ कि वो मीडिया कमीशन की रिपोर्ट मैंने खुद लिखी। बहुत तहकीक के बाद हमने मुल्क भर में जाकर मशवरा किया, सुना सब लोगों को और उसके बाद लिखा। उनकी 30 से ज्यादा तजावीज में कहीं पर ये जिक्र नहीं था कि कोई एक ऐसा एक नया इदारा बनाया जाए जिसका मकसद ये हो कि जिस अंदाज में PMDA को पेश किया जा रहा है, ये हमारे तजावीज में मौजूद नहीं था। अलबत्ता हमारी तजावीज में ये जरूर था कि ये गुमराह कुन खबरों को रोकने के लिए, उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से, माशरे की जानिब से और सबसे ज्यादा अहम ज़राए इब्लाग की भी जानिब से कुछ कवायद, कुछ नए कवानीन की जरूरत है। हालांकि उसको हमने बिलखसूस सोशल मीडिया का फोकस नहीं बनाया था। हमने ज़राए इब्लाग को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को बिल उमूर, वो हमारा मैंडेट था। सोशल मीडिया को हमने जिक्र उसका जरूर किया, लेकिन ये गलत फहमी है कि हमने
یہ تجویز پیش کی کہ اس طرح کی ایک کوئی نئی تنظیم بنائی جائے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بالکل ایک جائز موقف اس نے اختیار کیا ہے کہ کنورجنس، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پر آ کر مختلف قسم کے دائرے اور دھارے آ کر مل جائیں. انسان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر پرنٹ، ریڈیو، ٹی وی، سنیما، سوشل میڈیا سب ایک میڈیم اسمارٹ فون میں موجود ہے، اور یک وقت حقیقت پر مبنی سچی خبر ساتھ ساتھ شولڈر ٹو شولڈر بالکل نقلی خبر، جھوٹی خبر کے ساتھ توجہ کے منتظر ہیں. اور جو بیچارے معصوم لوگ ہیں جن کو ذرا زیادہ شعور اپنا دکھانا چاہیے، کچھ احتیاط کرنا چاہیے، وہ تمیز نہیں کرتے کہ کون سی چیز مجھے ایک بھروسے والی ذریعے سے مل رہی ہے اور کون سا متن مجھے ایک بغیر ویریفیکیشن کے ایک غیر معمولی اور غیر جانبدار کوئی بالکل جس کا جانتا نہیں کون یہ شخص جس نے مجھے بھیجا ہے یہ متن، اس کو بھی وہ تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے وفاق کے لیے، ہماری حکومت کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. اسی دور میں ایک ایسا ملک جو آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں قبول کرتا، وہاں پر امریکہ میں ٹویٹر نے سابقہ صدر ٹرمپ پر پابندی لگا دی، بین کر دیا، کیونکہ وہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے ٹویٹر کے ذریعے. تو وہ ایک علامت ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر کوشش کر رہی ہے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی، تو یہ اس میں کوئی اس کا تنگ نظر ایک موقف نہیں ہے، ایک جینوئن ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں. جو 7 قوانین کو ریپیل کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ بتا دیں کیونکہ آپ خود اس کا حصہ رہے ہیں، وہ ٹھیک طریقہ کار ہے. دوسرا، اپوزیشن کی جماعتیں اور جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے، جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ابھی تک اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں بتائی گئی. اور جو سزائیں رکھی گئی ہیں 10 کروڑ کا جرمانہ انڈیویجولز پر اور 25 کروڑ روپے کا ادارے پر، تو آیا کہ یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں؟ اور جو اپوزیشن کا اور صحافتی تنظیموں کا ایک موقف ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو کوئی ایسا قانون کا ڈرافٹ نہیں پیش کیا گیا ابھی تک. یہ بالکل غیر حقیقت پر مبنی آپ کا بیان ہے. بڑے ادب کے ساتھ کوئی ایسا متن نہیں تیار کیا گیا ہے کسی ڈرافٹ قانون کی شکل میں نہیں. یہ بالکل غلط خبر ہے کہ بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور حکومت آزادی اظہار پر پابندی لگا رہی ہے. میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے حقیقت پر مبنی جو فیکٹس ہیں اس کے بیسس پہ میں عرض کر رہا ہوں. میں سر ہر میٹنگ میں شریک ہوا ہوں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہوئی ہیں. اس ہر میٹنگ میں منسٹر نے جو ریٹن پرپوزل دیے ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. پرپوزل ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قانون کا ڈرافٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ پرپوزل کو آپ قانون کا درجہ نہیں دے سکتے. اور اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ 2 دن قبل یہ معاہدہ ہوا ہے کہ حکومت اور نمائندہ تنظیمیں جو ہیں اور ادارے ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کے متن کو ریویو کرے گی، نظر انداز کرے گی اور پھر تجاویز پیش کرے گی. میں بھی کل ڈان اخبار میں میرا مضمون اسی موضوع پر شائع ہوا ہے، جہاں میں نے اتفاق سے یہی کہا کہ آپ گفتگو کریں، مذاکرات کریں اور قبل از وقت کوئی ایسا قانون کا اعلان نہ کریں. آپ کیونکہ خود ہیں، پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور حکومت جو بل لانا چاہ رہی ہے اس میں فیک نیوز کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس کی ڈیفینیشن ہے کیا اور حکومت کے مقاصد کیا ہیں؟
بہت شکریہ. ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں تو تقریباً ہر میڈیا میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ حوالے سے مختلف بیانات آ رہے ہیں. فیک نیوز کی ڈیفینیشن چونکہ ایک بڑا کمپلیکس سبجیکٹ بن گیا ہے اور ایک بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو اس کی ڈیفینیشن کے لیے 3 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں نا واضح ہو کے, وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی چیز پہ آپ نے جب مسٹرسٹ اگر کریٹ کرنا ہو امنگ دا ماسز, تو ایسی صورتحال میں آپ نیوز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا نیوز کے اندر چینج لے کے آتے ہیں یا ایسی کوئی انفارمیشن آپ شیئر کرتے ہیں جس سے کسی ایک خاص قسم کی چیز کے حوالے سے مسٹرسٹ پیدا کیا جائے. دوسرا جو پروپیگنڈا کا یا آپ کہہ سکتے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر کا بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے, وہ مس انفارمیشن ہے. اب مس انفارمیشن ایکچولی یہ اس بات سمجھنے کی ہے, ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, ایک مس انفارمیشن. مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ موسٹ آف دا ٹائم فیکٹس کے ساتھ یا فیکٹس کو اس طرح سے ایڈلٹریٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے میننگز بڑے ڈفرینٹ وے میں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالوٹ کر دیتے ہیں سینکٹیٹی آف دا نیوز کو یا فیکٹس کو وہ پالوٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈیفینیشن آف فیک نیوز بن رہی ہے, وہ ہے مینیپولیشن. کہ آپ جو ہے نا وہ پرسیپشنس کو مینیپولیٹ کریں گے, جو انفارمیشن آپ پرووائڈ کریں گے ایک خاص قسم کا پرسیپشن یا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ آپ ایکچولی ماسز کے اندر تیار کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو خاص کر حکومتیں بھی کرتی ہیں. یہ حکومتیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس کو لیں کہ ایک حکومت کسی دوسری حکومت کے متعلق بھی کرتی ہے. فیک نیوز اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سر, ایک بہت پروفیٹیبل انڈسٹری کے طور پر دنیا میں آ چکی ہے اور پروپیگنڈا کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول کے طور پر آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بڑے انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اٹریکشن بھی بڑی ہے, بڑی اٹریکشن ہے. میں آپ کو اس میں بات بتاؤں کہ ابھی جو لیٹسٹ چند ایک ریسرچز سامنے آئی ہیں جو پاکستان میں ہمارے مختلف لیول پہ یونیورسٹیز میں بچوں نے کی ہیں, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ڈیورنگ الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ڈفرینٹ کائنڈز آف فیک نیوز استعمال کی ہیں اور ان کے لیے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کو, فیس بک اکاؤنٹس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب جو آپ کے ساتھ اپوزنگ پارٹی ہوتی ہے یا اپوننٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک کنفیوژن جنریٹ کرنے کے لیے اکثر فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں الیکشنز کے ٹائم کے اندر آپ کو اتنی زیادہ فیک نیوز کی جسے آپ کہتے ہیں انفیوژن ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے کہ اگر آپ نیوز پیپرز کا انالیسس کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ فیک نیوز سے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے نیوز پیپرز. تو ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو ایک ٹیکنالوجی کا ایک جو دور آیا ہے وہ ایک اس کی جو بہت بڑی اچھی بلیسنگ ہے نا سر, وہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری آ گئی ہے وہ یہ کہ ہم اس سوشل میڈیا کو فیک نیوز کی ڈسیمینیشن کے لیے استعمال نہ کریں. آپ بڑی انٹرسٹنگ بات تو ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ اس کو اس فارم کے اندر دیکھیں کہ فیک اکاؤنٹس بنا کے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ اکاؤنٹس کسی اصل کے ہیں یا فیک کے ہیں, اس کے تھرو آپ کو چیزیں پیش کی جاتی ہیں. ٹویٹر نے ابھی twitteraudit.com جو ان کی رپورٹ ہے اس کی اگر آپ آڈٹ رپورٹ اس وقت اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے ایون ملٹری اسپوک مین کے بہت سارے ایسے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جس کے تھرو انفارمیشن جو ہے کمیونیکیٹ کی جا رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. یعنی ہمارے پاس ایک ڈیفینیشنل پرابلم سے اب نکل کے ہم آگے کی طرف آئیں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. جاوید جبار صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ہمیں وہ لوگ جو وکٹم ہیں ایکچولی یعنی ماسز, ان کو ہم کیسے اس پہ شیلڈ کر سکتے ہیں, کیسے وہ فائر والز بنا سکتے ہیں تاکہ وہ وکٹم آف دیز فیک نیوز نہ بنے. نہیں, جو اسٹیٹ لے کے آ رہی ہے, جو ایک سسٹم لے کے آ رہی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ تو جاوید جبار صاحب تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایکچولی میں ہے, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے ڈرافٹ بھی ایک لانچ کیا گیا تھا, بعد میں اس کو وڈرا کیا گیا, لیکن پرپوزل اس قسم کی ہیں کہ وہ اس پہ حکومت اڑی ہوئی ہے جس میں سزائیں بھی شامل ہیں. تمام میڈیا سے متعلق جو قوانین ہیں, نہ صرف میڈیا سے متعلق, پبلیکیشن ہے, فلم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قوانین آپ ایک ہی لاٹھی سے, ایک ہی اتھارٹی سے پبلیکیشن کو بھی دیکھیں گے, فلم کو بھی دیکھیں گے, سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں گے, پرنٹ میڈیا کو بھی دیکھیں گے, الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھیں گے, ڈیجیٹل میڈیا کو بھی دیکھیں گے, ریڈیو کو بھی دیکھیں گے؟ آیا کہ یہ ممکن ہے اس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ فیک نیوز, خاص کر جو سوشل میڈیا پہ ہے؟ سر اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اب انفارمیشن بڑی انٹیگریٹڈ ہو گئی ہے.
آپ دیکھیں اخبار چھپتا ہے لیکن آج اس اخبار کے چھپنے کی تعداد کتنی ہے اور کتنے لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی دور تک چیزیں چلیں گی. آپ اپنے ڈان کو ہی دیکھ لیں. ڈان آپ کا نیوز پیپر ہے اور ایک ہے ڈان.com. اگر اس کو اگر دیکھیں ڈان.com کی ٹریفک کو اگر دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ ہے آپ کے ڈان نیوز پیپرز کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نیوز کیا ہوتی ہیں دونوں جگہوں پہ کیری کر رہے ہوتے ہیں. سر اب اس قسم کی انٹیگریشن کی وجہ سے جہاں پر آپ کے پاس جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ ایکچولی ہر لیول پہ جا پہنچے. نیوز پیپرز پہ بھی آپ QR چلائیں اور وہاں پہ آپ کے پاس ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی. تو بڑے تیزی سے انٹیگریٹ ہو رہی ہیں. انٹیگریشن کی وجہ سے ہمارے لیے یہ بات تو بہت ضروری ہے. آپ اس میں جو ڈیولپ ورڈ ہیں ان کی ایگزامپلز لے سکتے ہیں. آفس آف کمیونیکیشن UK سے دیکھ سکتے ہیں. اداروں سے اس طرح سیاسی استعمال تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں, سیاسی استعمال سر وہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سیاسی استعمال کے ایگزامپل آپ کو ٹرمپ کے الیکشنز میں نظر آتے ہیں. جب آپ نے ہیلری کو ہرانے کے لیے آپ نے کس قسم کے ٹیکنیکس وہاں پہ اپلائی کی تھی, ای میلز کو کس طریقے سے دنیا کے آگے پیش کر دیا گیا تھا, اور بہت ساری فیک نیوز کا ایجنڈا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی فالو کیا گیا تھا. آپ کی جو کیمبرج انالیٹیکا کی جو رپورٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ نظر آتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا کو US الیکشنز کے اندر کتنے بہتر طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا تھا, جس سے یہ ہوا کہ ٹرمپ ایز اے لیڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بن کے آیا. اور $149 ملین سوشل میڈیا پہ صرف خرچ کیے گئے تھے, جو کہ اس قسم کی چیزوں کو تو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیولپ ورلڈ اس میں کسی اور فارم میں کھڑی ہوئی ہے اور ہم کسی اور فارم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. نہیں, ہم سارے کے سارے ایکولی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وکٹم آف فیک نیوز ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ PMDA کی جب بات کرتے ہیں تو PMDA کا میجر فوکس جو ہے نا وہ ایکچولی وہ لوگ جو کہ ایکچولی میڈیا اون کر رہے ہیں اس مرتبہ وہ ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب تک جتنے بھی لاز بنے ہیں نا, آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ ایکچولی اس پہ انکریمنیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا ڈیفیمیٹری کنٹینٹس آپ پہ ہی ساتھ لگائے جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا ہے کہ آپ اس روٹ کو پکڑیں جو کہ پھر آپ کو کنٹرول کریں, بجائے اس کے کہ ایوری انڈیویجول دیٹ از ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا میڈیا. اب انہوں نے میڈیا اونرز کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سر فیک نیوز دس از ویری امپورٹنٹ, آج کے اس ٹیک اوے میں امپورٹنٹ ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے ہمارے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے, یہ دیکھیں کہ فیک نیوز کیا آ رہی ہے. پروپیگنڈا ٹول کے طور پر دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. فیک نیوز ایک بڑا امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مینوپولیشن کا ذریعہ بن رہا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ یقیناً پیونیٹیو میئرز ہونے چاہیے, لیکن وہ ریئل کرمنلز کو پیونیٹیو میئرز. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب بہت شکریہ, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی, کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.